जी जनाब दरे इश्कम की 9 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एपिसोड के साथ। तो तमाम काम छोड़ दीजिए और जल्दी से एपिसोड पढ़ और सुन लीजिए। जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। लीज़े वो रूबरू हुआ तो गम की दूसरी शक्ल बना था दुराब का चेहरा। लीज़े इससे नजरें ना मिलाती, उसके हाथों को चेहरे की तरफ से हटाकर हिसार से निकल गई। मेरी तरफ से ख़त्म हो गया सब, लेकिन मैं चलूँगी आपके साथ। आप एक दिन में सिर्फ एक बार मुझे गले लगा सकते हैं। रात हमारी अजनबियों की तरह अलग कमरों में बसर होगी। बारान की खुशी के लिए हम साथ मुस्कुराएंगे, पर दर हकीकत अपने मुकद्दर की सफाकियत पर हंसेंगे। बस ये होगा हमारा रिश्ता, मंजूर है? इसे का फैसला सराखों पर सही, पर उसकी शराइत बहुत सख्त और कड़ी थी। एक बार गले लगना, वो उसके करीब फिर आ रुका। वो मजबूत लीजे थी अब। उसे तरस नहीं आ रहा था सवाल करने वाले की तह दामनी पर। जी, और आज का हो गया? वो उसकी आंखों में देखते बोली। तुराब ने गहरा सांस भरते सर हिलाया। मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो बस। जिस बारी दिल से दुराब ने मंजूरी दी, इस बोझ तले लीजे का दिल भी दबा, पर वो आंखें इससे हटा गई। नाश्ता कर लें जाकर, मैं रेडी होती हूँ। लीज़े जाने लगी जब दुराब ने उसकी कलाई उचकते सीने के करीब सरकाया। वो इस गुस्ताही पर बरहमी से घूरी, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ हवा के गुजर का रास्ता बचा था, और वो बहुत करीब से लीज़े के चेहरे का एक एक हदोखाल देखे जा रहा था। कलाई पकड़ने से तो ममानत नहीं आई, और क्या तुम मुझे फिर से आप कहा करोगी? तुराब ने उसकी कलाई पकड़ने वाली गोरी का जवाब देते ही शरीर से लबो लहजे में उसके हाथ को बहके नशेई की मानत चुमते लीजे से सवाल किया। वो नाराजगी से उसे देखने लगी। मैं नहीं चाहती बारान को लगे उसकी ममू बदतमीज है और उसके बाबा को तुम कहकर पुकारती हैं। ऐसा जवाब ही उम्मीद किया गया। तभी वो मुस्कुराया। कुछ दिन से सिगरेट नहीं पिया था। तभी दुराब के होंठों का गुलाबीपन लोटा हुआ मुस्कुराहट में शामिल हुए आग लगा रहा था। लेकिन लीजे खुद को अब इसकी तपिश से बचाने का हुनर जानती थी। अकेले में तुम कह लेना। दुराब ने उसके चेहरे की खूबसूरती निहारते मशवरा दिया, तो लीजे सुलग कर मुस्काई। अकेले होंगे ही नहीं हम कभी। लीजे के जताने की देर थी कि दुराब के होंठों की मुस्कुराहट गायब हुई। किसिस कितनी करने की इजाजत होगी? तुराब के बिंचे चेहरे से पूछे सवाल पर लीजे ने अपनी बौखलाहट महारत से छुपाई। एक भी नहीं। लीजे का पुरएतमाद जवाब तुराब को गुस्सा दिला गया, पर वो जब्त कर गया, पर करना नहीं चाहता था। बीवी हो तुम मेरी। तुराब बिगड़ा। पहले किसी मौलाना से फतवा लें, फिर आकर रौब जमाइएगा। उन्हें बताइएगा 7 साल से हम दूर थे। ये भी बताइएगा कि आपने निकाह से बड़े मजमे में इनकार किया था। ये भी बताइएगा आपकी मनकूहा और बच्चे की माँ को वनी के सबब किसी जंगली के निकाह में भी बिना उसकी इजाज़त और हाँ के दिया गया था। मुझसे ज़्यादा सख्त शरीयत के असूल हैं हैदर, एहतराम कीजिए उनका। जब मेरे हाथ में अपने इस्तेहकाक का फतवा देंगे ना, फिर किसी की तादाद भी डिसाइड करूँगी। लीज़ा ने उसके सीने पर दबाव दिया और दुराब पर कहर ढाती वहां से चली गई, जबकि दुराब यूं था जैसे वो लड़की सांस घोट कर चली गई हो। मैं नहीं मुकरा था। तुमसे निकाह ही तो वो वाहिदा सानी है जो मेरे दिल के धड़कने का सबब है। मुझे पहले ये मामला निपटाना होगा। मैं नहीं चाहता तुम शक में मुब्तला होकर मेरे घर जाओ। खुद कलामी किए दुराब जल्दी से कमरे से निकला। खुद हलीमा उसकी बिफरी मौज बनकर जाने पर परेशान हो गई। जल्द से जल्द वो मस्जिद पहुंचा। मेरे बेटे, निकाह से इंतकामन या मजाकन मुकरना अलग बात है और तलाक देना अलग। तुमने कहा कि तुम्हारा दिल ऐसी किसी नीयत से लबरेज ना था, तो तुमसे इससे तुम दो के निकाह पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भी 60 गरीबों को खाना खिला देना, अल्लाह निकाह की बेखुरमती बख्श देगा। लेकिन ये बहुत गलत फेल है। वादे की पासदारी करने वाला और अपने कोलो करार का सच्चा अल्लाह के यहाँ महबूब होता है। मौलाना इसकी रोदात सुनने के बाद दुराब के दुख देखते गमज़दा हुए। आप क्या जाने इन अल्फाज की तलाफी के लिए मैंने किस किस साइल का दामन नहीं भरा, किस किस परिंदे को रिस्क नहीं बांटा, किस किस फकीर की दुआ नहीं ली। मैं मोहब्बत और नफरत में फंसा ही कना ज़्यादा था जनाब। तो बहुत पशेमान था। मौलाना ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा। रही बात इस बच्ची के निकाह पर निकाह की, तो जब उसकी रजामंदी थी ही नहीं, तो निकाह हुआ ही नहीं था। ज़बरदस्ती सर हिलवा देने से निकाह नहीं होते। खुदा हिदायत दे ऐसी फरसूदा जहनी अबतरी को। दूसरा, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर तो सिरे से वो किसी की हो ही नहीं सकती थी। 7 साल तो क्या, वो 7 सदियों बाद भी तुम्हारी बीवी रहती। ये ताल्लुक माँ बाप के ताल्लुक के बाद दूसरी मजबूत जगह पर है।
پھر بھی شرعی طور پر اگر وہ تم سے فتوے کی طالب ہے تو میں بنوا دیتا ہوں۔ کچھ دیر تک یہ معاملہ بھی نمٹا اور شرعی فتویٰ دراب کے ہاتھ تھمایا گیا، جسے اس نے محبت سے چوما۔ یہ فتویٰ نہیں تھا، یہ اس کے پاس لیزے کو اپنا کہنے کا حق تھا۔ وہ گاڑی تک آیا تو آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ تم میرے بچے کی ماں بنی ہونے سے پہلے بن گئی تھی، یعنی جس روز میں نے تمہیں دھتکارا، بے عزت کیا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہی نیوز تم مجھے سنانا چاہتی تھی۔ او بدبخت دراب حیدر، کیسے تلافی کرو گے تم اس سب کی؟ اللہ نے تمہیں یہ دوسرا موقع دیا تو اسے آسانی نہیں آزمائش سمجھنا۔ خود کو کوستے اپنی کوتاہی باور کروائے وہ واپس پہنچا تو باران نہ صرف اٹھ چکا تھا بلکہ لیزے نے اسے ناشتہ بھی کروا دیا۔ وہ اپنا اسکول بیگ پیک کر رہا تھا جب دراب لوٹا۔ اس سے پہلے حلیمہ کچھ پوچھتی باران قریب آ رکا۔ میری ممو کو ہرٹ نہیں کریں گے نا؟ وہ ہر مارننگ ڈر کر اٹھتی ہیں، ان کو باران چاہیے ہوتا ہے ہاگ کیسز کے لیے۔ وہ مجھے اگنور کریں تو مجھے ہرٹ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے ممو کو زیادہ نہیں لینا آپ نے۔ دراب پھیکا سا مسکرائے وہیں کاؤچ پر بیٹھے باران کو بازوؤں سے پکڑے اپنے ساتھ ہی کھڑا کروا گیا۔ بالکل نہیں لوں گا، نہ وہ تمہیں اگنور کر سکتی ہے۔ تم اپنی ممو کی امید، زندگی اور خوشی ہو۔ اداس نہیں ہو باران، میں تم دو کے بیچ نہیں آؤں گا۔ میں تم دونوں سے پیار کروں گا۔ تم میرے فرینڈ بن جاؤ تاکہ مجھ سے اپنی ممو شیئر کرنا آسان ہو۔ دراب اس بچے کی انسیکیورٹی سمجھ رہا تھا، جبکہ باران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، میں سوچوں گا، کیونکہ میرا سارا پیار میری ممو اور نانو کے پاس ہے۔ ان دو سے تھوڑا تھوڑا واپس لے کر آپ کو دوں گا، باران نے فوراً سے حساب لگاتے بتایا، جس پر دراب اور حلیمہ دونوں مسکائے۔ اس کی گال چومتا اسے بیگ سمیٹنے کا کہے خود اٹھا تو حلیمہ نے اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھتے تھکی سی نگاہ دراب پر ڈالی۔ فتویٰ ہے، لیزے کا حق تھا، وہ اب بھی میری ہے۔ دراب کے لہجے میں بولتی اذیت پر حلیمہ اب دیدہ ہوئی۔ ناشتہ لگاؤں؟ چوری گرم کرنی پڑے گی۔ وہ پیار اور شفقت سے بیگا سا بولی تو وہ کھل کر ہنسا۔ تو کیجئے، میں اب ٹھنڈی ہونے نہیں دوں گا، ابھی آیا، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے کی طرف لپکا۔ لیزی گہرے میرون کلر کی شارٹ کرتی اور پلازو پینٹ میں شانوں میں پر گرم اونی شال لپیٹے بال باندھے چٹیا میں گوند رہی تھی۔ پیروں میں سٹائلز پمپ سینڈلز تھے جو اس کے پیر اور ساکس کو آگے سے کور کیے تھے۔ تمہارا حق۔ لیزے نے چوٹی کے کنارے پونی لگاتے پلٹ کر دراب کی طرف دیکھا جو اس کی طرف فتویٰ بڑھا رہا تھا۔ لیزے نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور پڑھنے کے بعد اسے واپس دراب کو دیا۔ جا کر ناشتہ کر لیں۔ لیزے نے ڈریسنگ میز پر رکھی پنک شیڈ کی 4-5 لپسٹکس میں سے لائٹ چنی، مگر دراب نے اس کے ہاتھ سے چھین کر ڈارک والی اٹھائی اور خود آئینہ بنے سامنے آ رکا۔ میں لگاؤں گا۔ پورے حق سے وہ بہت ہی چارمنگ سا شیڈ لیے۔ اس نے لیزے کے ہونٹوں پر بہت خوبصورتی اور نفاست سے لپسٹک لگائی۔ ہاں، جب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا تب لیزے نے دراب حیدر کی نہ چاہتے ہوئے نظر اتاری تھی۔ عورت کو دل و جان سے مناتا مرد بے حد حسین ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں کو آپس میں ملا کر رگڑو تاکہ کلر مرج ہو۔ لپسٹک واپس رکھے وہ جب تک پلٹا، لیزے نے ٹیشو ہونٹوں کے بیچ رکھ کر شیڈ کو بہت لائٹ کر لیا۔ دراب نے اسے مایوسی سے دیکھا کیونکہ وہ بالکل لائٹ ہو چکی تھی۔ تنگ کر رہی ہو مجھے؟ اب کیا پھر سے پوچھوں؟ بتا دو خود کتنی کسز کر سکتا ہوں۔ لیزے بے مروت بنی تھی اور انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ دراب کے سوال پر آنکھیں میچ کر کھولے گہرا سانس بھرے اس کے منتظر چہرے کو دیکھنے لگی۔ صرف ایک، یہ آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ فورہیڈ کرنی ہے یا میری گال پر، لیزے پورے اعتمادی سے بولی، جس پر وہ اسے پکڑ کر پھر روک گیا۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں آپشن کون دے گا؟ دراب کے اندر سلگتی آگ پر لیزے کو بہت مزہ آیا۔ ایسا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ دراب کے ارمان ہاکستر کرتی لیزے سے برا آزما رہی تھی۔ فائن، یہ بھی منظور ہے، وہ جتاتے غرایا سا بولا۔ منظور ہے تو جائیں ناشتہ کریں، بار بار چوری گرم کرنے سے بدمزہ ہو جاتی ہے، اتنا تو پتہ ہوگا آپ کو۔ اس کے حصار سے نکلے لیزے نے جس اجنبی ٹون میں دراب کو راہ دکھائی، بیچارہ پیچو تاب ہی کھاتا رہ گیا۔ غصے سے لیزے کو دیکھے کمرے سے نکل گیا، جبکہ لیزے نے مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام ہو گئی۔ تیار ہو کر سلوہ خود کو نہیں پہچان رہی تھی تو یزدان سچ میں مسمرائز ہو جاتا۔ میگنٹا کلر کی فل والیوم میکسی میں بولڈ میک اپ ٹچ کے ہمراہ کھلے لمبے اسٹریٹ بالوں اور ہائی ہیلز میں سلوہ کسی اپسرا میں بدل گئی۔ پھر اس پر یہ بکھرا کلر آگ کی طرح دہکا۔ میک اپ ٹیم اپنا فائنل ٹچ دیتی نکلی تو میک اپ روم بالکل خالی ہوا۔ سلوہ محویت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ڈر تھا کہ اگر خود کو چھو لیا تو یہ سحر ٹوٹ جائے گا۔ آہٹ پر چونکی تو فل بلیک کے ہمراہ بلیزر کی فرنٹ پاکٹ میں میگینٹا کلر کا سلک رومال لیے
وہ وجاہت کا شہکار شخص پارٹی بزنس لک میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ جولری کیس تھے۔ سلوا کی آنکھوں میں مبخوتی نے محبوبیت کی جگہ لی۔ وہ یزدان کے کلون اور جسم کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتی مسکرائی، جس کی آنکھیں کھلنے تک روبرو آ رکا تھا۔ ایک انٹرنیشنل میگزین ہمارا کپل فوٹو لے گا۔ یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ اور ناٹ بیوٹی؟ سلوا کی پلکیں بیوٹی نام پر تھر تھرائیں۔ سوال تو اس نے سنا ہی نہیں، بس ایسے ہی سر ہلا دیا۔ ڈیٹس لائک ما گرل، یو لک اسٹننگ۔ یزدان نے ان کیسز کو کھولا تو ہیرے کے بہت خوبصورت سیٹ کی چمک نے سلوا کی آنکھیں ہیرا کی۔ بلیک اور میگینٹا کلر سٹونز میں ڈیزائن تھا، اور دوسرے کیس میں ایک خوبصورت سی کمر بند روائن سٹون چین تھی جس نے سلوا کے دوپٹے کو ہولڈ کرنا تھا۔ آپ بھی بہت ہاٹ لگ رہے ہیں، سلوا نے بے اختیار بڑبڑاتے فوراً سے زبان دانتوں میں دبائی، پر اس کی بے خود سرگوشی یزدان سن چکا تھا۔ واٹ؟ آپ نے ابھی ہاٹ کہا یا مجھے غلط سنائی دیا؟ یزدان نے اس کے نیکلس کو پہلے اتار کر اپنی فرنٹ پاکٹ میں سنبھالنے کی خاطر ڈالا، جبکہ وہ خوبصورت ہار سلوا کی گردن میں پہنائے قریب ہو کر پیچھے کی جب ہک بند کرنے کو اپنی بیڈ والی گال سلوا کی ملائم گال سے رب کی تو اس نے بے اختیار سکھی کا بلیزر ہاتھوں میں جکڑا۔ آپ کو غلط سنائی دیا، فوراً سے سلوا نے اس کے کان میں کہہ کر جان بچائی۔ وہ ہک بند کیے پیچھے بھی اسی فلرٹی حرکت کے سنگ ہوا، جس پر یزدان نے جب غور کیا تو سلوا کا رنگ بھی لباس کے رائل سے گلاب رنگ سا خوتا محسوس ہوا۔ یعنی کان فارغ ہو گئے میرے؟ سکھی سی وارفتگی سے سلوا کا امتحان بنا۔ اس کے کانوں سے چھوٹے چھوٹے گولڈ ایئر پیس اتار کر وہ بھی اپنی فرنٹ جیب میں ڈال گیا، جس پر وہ تمام تر سکھی کی نزدیکی کی مسکائی۔ اس کے دونوں کان اب ہیرے کے ایئر پیس سے سج چکے تھے اور وہ باری تھے۔ تبھی سلوا نے جب اپنے دونوں ہاتھوں سے کان چھونے چاہے تو یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نہیں، آپ ہاٹ لگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے یہ کامبو چنا۔ مہکتا ہوا یہ گلاب رنگ آپ کے لیے ہی بنا تھا۔ یو فیل کمفرٹیبل اور ناٹ؟ نہ جانے سکھی اس سے کس لیے یہ سوال کر رہا تھا۔ سوچ کر ہی سلوا کی ہتھیلیوں میں نمی آئی، جو یزدان نے فیل بھی کی۔ اس کے ہاتھ اور دبا گیا کہ سلوا کا سانس اکھڑنے تک آ گیا۔ پارٹی میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ سے خوف آ رہا ہے؟ وہ دبی دبی منمنائی۔ یزدان ہنسا، سارا خمار چھٹ گیا۔ ارے اب خوف بہت کھاتی ہیں بیوٹی۔ یزدان نے اس کا دوپٹہ خوبصورت سنہری ٹاول ہینگر سے اتار کر سلوا کے دائیں کاندھے پر ٹکایا، پھر وہ کمر بند چین نکال کر پھر سے سلوا کی کمر کے ارد گرد بازو سرکائی تو وہ اس کے سینے سے لگنے سے بچتی، اپنے چہرے کو یزدان کے چہرے سے بچاتی بہت جان لیوا لگی کہ یزدان کچھ لمحے وہ کمر بند کی ہک بند کرنا بھول گیا۔ سکھی جلدی کرے نا۔ وہ سکھی کی بے ادب نظروں پر مچلی۔ وہ مسکرا دیا، ہک ٹائٹ بند کی، جس نے دوپٹے کے دونوں طرف کو اچھے سے کس لیا۔ اوپر سے سلوا کی خوبصورت شیپڈ کمر بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ دور ہوا تو سلوا نے روکا سانس بحال کیا۔ آپ نے مجھے پہلی بار میرے سامنے سکھی کہہ کر حقیقی سکھی کر دیا۔ ناؤ یو لک گارجیس، بٹ آپ کے بال بندھے ہونے چاہیے تھے۔ کس ناہنجار نے کھول دیے؟ خود ہی اس کے سراپے کی آنچ سے سلگتا اس کے کھلے بالوں سے ڈسٹریکٹ ہوا تو پھر قریب آیا۔ سلوا کو لگا جیسے وہ بس قریب آنے کے بہانے کر رہا ہے۔ میں خود باندھ لیتی ہوں۔ اسے قریب دیکھے سلوا جلدی سے پیچھے ہوئی، اپنے بالوں کا بہت مہارت سے دیکھتے ہی دیکھتے میسی بن بنایا تو یزدان کھڑا کھڑا حیران رہ گیا۔ سب کہیں گے یزدان فاروقی کی وائف کو کوئی اچھا ہیئر اسٹائلش نہیں ملا کیا؟ ایسے گونسلے والا بن آپ شادی کے بعد میرے سامنے روم میں بنا لیجیے گا، پر ابھی نہیں۔ یزدان نے عقب میں آ رکتے جھٹکے سے اس کے بال کھول دیے، پھر کچھ سوچ کر آئینے میں سلوا کا ڈرا سہما عکس دیکھا، اور کچھ دیر میں سلوا کے بال فرینچ میں مکید تھے، ڈیلی بیک بیئرڈ فرینچ، جس پر یزدان نے چھوٹے چھوٹے گلابی موتی لگا کر اس کو اپنے سامنے پلٹایا اور پھر اس کی آگے سے دو لٹیں نکال دی۔ سلوا یک ٹک یزدان کو دیکھتی گئی۔ شک مت کیجیے گا کہ یہ میں نے کس لیے سیکھی۔ میں ایسے بال دی جان کے بناتا تھا، ان کو پسند تھے۔ ناؤ یو لک مائی بیوٹی ڈال۔ سلوا کے سلکی گنے بال بہت خوبصورتی سے بن گئے، جبکہ در حقیقت وہ سلوا کو خود سے کترا کترا جوڑ چکا تھا۔ سلوا کو خود سے یزدان کی خوشبو آ کر ویسے ہی پاگل کر رہی تھی۔ مجھے بھی کھلے بال کچھ پسند نہیں، سلوا نے جلدی سے ان آنکھوں کی گہری روح جگرتی تپش سے بوکھلائے بات بنائی۔ میرے سامنے آپ انہیں کھلے رکھیں گی، پر ابھی آفیشیل فنکشن ہے، انٹرنیشنل بھی، تو ان کی خوبصورتی چھپی رہے یہی بہتر ہے۔ ناؤ یو فیل کمفرٹیبل؟ وہ پھر سے سہم گئی کہ شاید یزدان اپنے حق وصولنے کے لیے اس کا کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہے۔
تبھی چہرے پر مزید رنگ اترے۔ جی تھوڑا بہتر ہوں، سلوہ نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ اتنی نازک کیوں ہیں؟ لگ رہا ہے کچھ کیا، یہ کوشش بھی کی تو آپ کی جان نکل جائے گی۔ مجھ سانڈ کو دیکھیں اور خود کو، کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ آپ فزیکلی اور ایموشنلی دونوں طرح میرے مقابلے میں قطرہ ہے؟ فزیکلی چلے نازک اچھی لگتی ہیں لڑکیاں، پر ایموشنلی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یزدان کے ساتھ اب یہاں رکنا سلوا کو خطرہ لگا، تبھی چاہتی تھی جلدی سے بھاگ جائے، اور یزدان جانتا تھا وہ بکری ایسا ہی کچھ سوچ رہی ہے۔ نو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چلتے ہیں پلیز، مجھے بھی اسٹرانگ فیل ہو رہا ہے، میں کمفرٹیبل ہوں، پر پارٹی میں جانے کے لیے بس۔ ابھی سلوا کی بات ادھوری تھی کہ وہ نزدیک سرکا ہی کہ سلوا جلدی سے کہے دروازے کی طرف بھاگی، اور دروازہ آدھا کھول کر درمیان میں جا چھپی۔ یزدان کا کہا پورے کمرے میں مستی سے گونجا۔ مہنگا پڑے گا آپ کو یہ فرار، چلیں عیش کر لیں۔ فہریہ یہ آسانی سلوا کو دیے اس کے ہمراہی جب نکلا تو سلوا اس کے ہاتھ پکڑنے تک پر ڈری، پر جب ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھے تو گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں ہی خود ہی یزدان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ یہ سلوہ کا ہلاوت سے ہاتھ تھامنا یزدان کے تن من میں سرور بھر گیا۔ لیزی اور باران کا 12-1 بجے تک ویلکم اس قدر شاندار تھا کہ یہ برآلود سی ملگجی دوپہر کسی چمکتے سیارے کا روشن چمکدار منظر بنی۔ وہ جانتی تھی قدر آ جانے کے بعد ایسی غیر متوقع خوشیاں اور حیرتیں ملتی ہیں، پر یہ بہت زیادہ تھا۔ لیزے میری بیٹی، سب سے پہلے نرمین نے ہی آگے بڑھ کر لیزے کو گلے لگایا۔ وہ کچھ محسوس نہ کرنے کے باوجود ان کے الگ ہونے پر رسماً ضرور مسکرائی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ براق صاحب نے بھی شفقت سونپتے ہاتھ سر پر پھیرا۔ سب کی نظریں نرمین پر تھیں جو باران کے قدموں میں بیٹھے بازو پھیلائے آنکھیں نم کیے اس کے سینے سے لگنے کو تڑپی۔ میں دادو ہوں نا تمہاری، کل ملی تھی نا؟ باران کل تو ہچکچایا، پر آج جب لیزی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فوراً سے ان کے گلے جا لپٹا۔ میرے بیبی کا بیبی گلے لگ کر سکون دے گیا میری جان۔ نرمین نے اس کے دونوں گال چومے، جبکہ اس کے بعد براق صاحب نے اس کو اٹھا کر کندھے پر سوار کیا تو وہ پہلے ڈرا پھر مسکرایا، جبکہ دراب اس بیچ صرف لیزے کو دیکھتا رہا۔ سفر سے تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ نرمین نے پیار سے دراب کی گال تھپکی اور ان دو کو کمرے میں جاتے دیکھ کر باہر آئیں اور صدقے کے 2 بکرے ذبح کروانے کا کہلواتی خود بھی اندر لاؤنج کی سم بڑی، جہاں پر پوتے صاحب چھوٹی چھوٹی باتیں کیے پراگ صاحب کی ہستی نہال کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ لیزے نے کمرے میں قدم رکھا ہی کہ اس کا سر چکرایا، جس سبب اسے دراب حیدر کی بازوؤں نے تھاما اور وہ اس کے سینے لگ کر سنبھل کر کھڑی یہی سوچنے لگی کہ وہ ہر ماضی کے لمحے کو یاد کیے جب چکرائے گی تو کیا یہ شخص یوں ہی سینے سے لگا کر شرطوں کی پائمالی کرے گا؟ آج کا گلے لگانا ہو چکا ہے تو دور ہٹے۔ وہ اس سے پرے کرتی آنکھیں چرائے بولی تو آپ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا۔ سنبھالا تھا تمہیں، بار بار مجھے میری حدود یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ بیٹھو، اتنی اونچائی سے گری تھی، فیکٹس آرام سے جائیں گے۔ اسے پکڑ کر میٹرس پر بٹھائے وہ خود بھی پاس ہی بیٹھا تو لیزے نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میرے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ یہ بے تکا سوال کرتی تو آپ کو بہت ظالم لگی۔ دیکھ بانٹنے لگی ہو نا، بس تبرک لینے بیٹھا ہوں، مطلب حد ہے، یہ کوئی سوال تھا؟ لیزے اس کے تپنے پر تکلیف بولے پھیکا سا صحیح پر آنکھیں چراتی مسکرائی۔ لیزے لک ایٹ می۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرے، اس کے مسکرانے پر بھی ڈوب ڈوب جاتی آنکھیں دیکھتا افسردگی سے پکارا۔ مشکل ہے آپ کو دیکھنا، مشکل ترین ہے دیکھتے رہنا۔ مجھے میرا بیبی لا دیں، ہم اب سوئیں گے۔ کچھ دل اور دماغ باری تھا تو بے وقت نیند آئی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اور پردادا کے ساتھ ہے، میں سو جاؤں ساتھ؟ تو راب نے اٹھ کر تکیے درست کیے اور لیزے کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے سے بٹھایا اور تکیوں سے ٹیک لگوائی، پھر اس کے پیروں سے اس کے ہیل سینڈل اتار کر زمین پر رکھے، اس کے پیر ہاتھ سے دھیرے سے دباتے ٹانگیں سیدھی کروائیں اور لحاف کھول کر کرواتے پاس ہی بیٹھ کر سوال کیا، مجھے سکون پانے کے لیے سونا ہے، آپ کی موجودگی اب میرا سکون نہیں۔ لیزے نے آنکھیں موندی اور کہہ کر چہرہ پھیرا تو راب کی آنکھیں خفیف سی لال پڑی۔ میرا تو ہے، بلکہ حسرت بن چکی ہے تمہیں فیل کرنا۔ تو راب اس سے پہلے اٹھتا، لیزے نے واپس چہرہ کرتے اپنی بازو پھیلائی۔ دراب نے بے یقینی سے اس کی بازو دیکھی جو دوسرے تکیے پر پھیلی دراب کے لیے کھلی تھی۔ تم پھر کہو گی کہ حق ہو گیا آج کا؟ وہ منہ بگاڑ کر لیزے کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی آنکھوں پر ترس کھایا ہے میں نے بس۔ وہ ہر احساس سے آ رہی تھی، پر دراب نے شوز پیروں سے ہی اتارے
اور بے مروت بنا سر اس کی بازو پر رکھے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ لیزی نے اس کی طرف دیکھا جو سراسر اتنی عیاشی کے بعد بھی تکلیف میں تھا۔ مجھے وہ دن بعد میں مجھے 2 دن بعد ہی فیل ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دے گا۔ اماں بابا نے کہا بھی تھا جب تک وہ امیر زادہ اپنے گھر والوں کو لا کر تجھے رخصت نہیں کرواتا اس کے پاس بھی مت بھٹکنا، پر مجھے کیا پتا تھا وہ امیر زادہ مجھے بے بس کر دے گا۔ ایسی ہی شکل بنائی تھی آپ نے اس دن بھی، بہت برے لگ رہے ہیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو دراب کی روح کو کانٹے چبھنے لگے۔ وہ اس کی بازو سر سے نکالے، کروٹ پر لیٹے اس کی بازو اس کے ساتھ سیدھی کیے، لگاتا ساتھ ہی لیٹا۔ لیزے کی آنکھ سے نکلتی نمی دیکھتا اپنے ہاتھ کی پونے اس کی رخسار پر پھیر گیا۔ اس رات میں بس تمہارا تھا لیزے۔ دراب کے جملے پر وہ جگر پاش سا مسکائی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، تبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں اس سے ایک رات کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے مر رہی ہوں حیدر۔ نہ وہ رات نکل رہی ہے نہ موت آ رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑے، ان درد میں گم آنکھوں کو دیکھتے رحم طلب ہوا۔ ایسے نہیں بولو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ پلیز لیزے، سب بھول نہیں سکتی تم؟ تو رات کی غمزدہ سرگوش ہی سنے لیزے نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہونٹوں سے ہٹائیں اور کروٹ بدل کر لیٹی۔ تو راب نے آگے سرک کر اسے ہسارا تو لیزے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے مجبور مت کریں، چھوئیں بھی مت، پلیز جائیں حیدر، مجھے سونے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹاتی تو راب سے دور ہوئے سرک کر لیٹی، جب وہ دوسری طرف کروٹ بدلتے ہی اٹھ بیٹھا اور لیزے پر جھک کر لحاف کرواتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم واقعی سو رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آئے بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لیزے کی کن پٹی سہلائی۔ وہ بند آنکھوں بھی بے چین ہوئی، جیسے کل یقین کر لیا تھا سب نے کہ لیزے سو رہی ہے۔ وہ اس کے جواب پر اس کو پکڑ کر سیدھا کر گیا، جس سبب لیزے کو آنکھیں کھولنی پڑی۔ تم سوئی نہیں تھی، میرا دل تبھی بے چین تھا۔ تو راب کے جواب پر لیزے مسکرائی، تبھی ساری رات مزے سے سوئے رہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ تو راب کا سکڑا ہوا دل پھیلا، وہ تو تمہاری خوشبو تھی میرے پہلو میں، باران۔ سکون ملا تو آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کو جیلس کروانے کی کوشش میں کامیاب ہوا۔ یعنی لیزے کا نیمل بدل مل گیا آپ کو؟ تو آپ سمجھ نہ پایا وہ چاہتی کیا ہے۔ ہاں اور نہ میں پھنسا دیا تھا لیزے نے اسے، اب تم جیلس ہو رہی ہو؟ دراب کے کلر مسکرانے نے لیزے کی بیٹ مس کی، وہ نظریں ہٹا گئی۔ میں اپنے بیبی سے جیلس نہیں ہو سکتی۔ لیزے کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی جس پر دراب مر مٹا۔ میرے لیے تمہارا دل اب بھی محسوس کر رہا ہے کچھ تو ٹل می، اگر ان جذبات پر گرد جمی ہے تو میں ہٹا دوں گا، لیکن اگر تمہاری محبت ختم ہو گئی تو پھر سے کر لو نا، کیونکہ مرنے سے پہلے تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ مجھے تھوڑی اہمیت دو لیزے، اپنے دل کا سکون نہ سہی اپنے بیبی کا باپ ہی سمجھ لو۔ تمہاری شرائط میرے حل کا پھندہ ہے، سمجھو اس بات کو۔ وہ بری طرح جکڑا ہوا بے بس و بے مراد تھا، جبکہ لیزے اسے ایسا ہی دور رکھنے پر بضد تھی۔ آپ کی قربت میرے حل کا پھندہ ہے، مجھے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہوگا، تو شرائط بالکل نہیں ہٹیں گی۔ اب جائیں، میری بصارت آپ کو دیکھ دیکھ کر زخمی ہو گئی ہے، ہٹے میری نظروں سے کہ ان کو سکون ملے۔ زے کے الفاظ کی حدت و تمازت پر دراب کا دل تڑپ سا گیا۔ مزید ایک لفظ کہے وہ اٹھا اور کمرے سے نکلا، پر دروازے کے باہر آ کر رکے پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اگر سچ میں میری قربت تمہارے حل کا پھندہ ہے اور اگر تم واقعی مجھے دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہی ہو تو بہتر ہے مر جاؤں میں۔ دراب نے خود کو بددعا دیتے قدم بڑھائے ہی کہ باران کو آتا دیکھے آنکھیں چرا کر رگڑ گیا۔ ممو نے ڈانٹا ہے کیا؟ رو کیوں رہے ہیں آپ؟ باران کے سوال پر دراب وہیں اس کے قدموں میں بیٹھا۔ تمہاری ممو مجھ سے ناراض ہے، بہت سخت۔ تم کہو نا اسے مجھے بھی تمہاری طرح بہت سارے حق کرے، کسز کرے۔ میں اسے بہت مس کر رہا ہوں۔ تمہاری ممو کا دل دکھایا تھا میں نے، ہرٹ کیا تھا، بہت زیادہ پین دیا۔ کیا اس سب کے باوجود تم میری سفارش کرو گے؟ باران سب سننے کے بعد ناراضگی سے دراب کو گھورا۔ بالکل نہیں، جو میری ممو کو ہرٹ کرے وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں ممو کے پاس جا رہا ہوں، کہوں گا آپ کو نہ حق کرے نہ کس، یو آر بیڈ بابا۔ وہ کہہ کر وہاں سے بھاگتا کمرے میں گھسا، جبکہ دراب کٹھن سی سانسیں بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ممو، باران کی پکار پر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی تو باران آ کر اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ ممو، بابا نے ہرٹ کیا آپ کو، پین دیا، رلایا۔ میری ممو کو رلانے والا گندا ہے، چلیں واپس نانو کے پاس۔ آپ روئیں گی، میں نہیں چاہتا آپ روئیں۔
میں آپ کا اسٹرانگ مین آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ بالکل مت ڈرنا۔ آپ مت ڈرے ماموں۔ وہ خود رونے لگا، جس پر لیزی نے اس کے دونوں اپنے چہرے کو چھوتے ٹھنڈے ہاتھ چومے، دونوں گال پیار سے چومتے دلاسا دیا اور آنسو بھی پونجے۔ میں نہیں ڈر رہی بیبی، مت رو میری جان، اور آپ کے بابا نے بھلے مجھے ہرٹ کیا ہو، پر آپ ان کی جان ہو، میں خود ٹھیک کر لوں گی اس بیڈ مین کو، پر آپ کے لیے وہ گڈ مین ہے۔ ایسے نہیں بولنا دوبارہ۔ لیزی نہیں چاہتی تھی کہ باران کے دل میں دوراب کے لیے کوئی کڑواہٹ آئے، پر وہ خود کہہ رہے تھے یہ سب۔ باران نے معصومیت سے سوں سوں کرنے کے بیچ بتایا۔ لیزی نے اسے پھر سے اپنے سینے لگایا۔ وہ تھوڑے ایموشنل ہو گئے ہوں گے۔ آپ ان کی ایسی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ یہ بتاؤ، دادو اور بڑے ددو اچھے لگے آپ کو؟ لیزی نے اس کا دھیان بٹکایا تو وہ فوراً سے مسکرائے سر ہلا گیا۔ میری جان کا ٹکڑا، آ جاؤ ماموں کے پاس، کچھ دیر سو جاؤ، کل سے اسکول جائیں گے مسٹر باران۔ آج کی تو چھٹی خوب انجوائے کر لی مسٹر آپ نے۔ لاڈ کے سنگ وہ فوری جوگرز اتارتا، کوٹ اتار کر فوراً سے ممی کے ساتھ آ لیٹا، اور چھٹی پر تو موصوف کی شرارتی مسکراہٹ اور ہیزل براؤن آنکھوں کی چمک اضافی ہوئی۔ ممو کل کی چھٹی نہیں کرنے دیں گی؟ باران کے پوچھنے پر لیزے مسکائی۔ وہ کس خوشی میں؟ لیزے نے آئی برو چکائے۔ بابا ملنے کی خوشی میں۔ چمکتی آنکھوں سمیت ہی وہ لیزے کو تکتا بولا، تو ایک لمحہ لیزے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور پھر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ جاری ہے، کیسی لگی قسط؟ ماضی شروع کیا جائے تھوڑا تھوڑا، یا بھی دو تین قسطیں آپ انہی کی پڑھنا چاہیں گے پوری پوری؟ تو آج کوئی ولن نہیں تھا ایپیسوڈ کا، تو آج بہت پیاری سی ایپیسوڈ تھی، تو انجوائے کیجئے بیک ٹو بیک ایپیسوڈ۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو یہ ناول صرف یہی ملے گا، یہی نہیں بہت سارے مزید۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔